बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले का हमने कल सबक नंबर 5 दस्तक जो कि मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है और सिनफ़ अदब के एतबार से जो एक ड्रामा है, तो कल हमने वो मुकम्मल पढ़ लिया था। थोड़ी वीडियो लंबी तो हो गई थी, लेकिन एक ही वीडियो में वो आपको मैंने मुकम्मल पढ़ाई करवा दी और हर लफ्ज़ का मानी भी बताया, मफ़हूम भी बताया। तो आज हम उस सबक का ख़ुलासा भी पढ़ेंगे, उसका मरकज़ी ख़्याल भी जानेंगे और उसके मुतालिक जो अहम सवालात हैं वो भी देखेंगे और जो उसके मशकी सवाल जवाब हैं वो भी सब के सब इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे। यानी कि आज आपके सामने सबक नंबर 5 दस्तक का मुकम्मल मशकी हल रखा जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बहुत अच्छी एक नोट्स बुक है और उसमें से आपको मशकी हल करवाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे अगेन देख लेते हैं। वैसे तो दरसी किताब में से पढ़ाते हुए मैंने आपको सबक के नाम के बारे में, उसका मानी, उसका जो है वो कि ये सिनफ़ अदब के एतबार से ड्रामा है और तमाम मालूमात जितनी भी दे सकती थी वो मैं आपको कल दे चुकी हूँ। बहरहाल फिर हम देख लेते हैं मुख्तसरन। सबक का नाम है दस्तक, जिसका मायने होता है खटखटाना, यानी कि दरवाज़ा खटखटाना या दरवाज़ा बजाना। और ये सिनफ़ अदब के एतबार से एक ड्रामा है और ड्रामा निगार जो हैं, यानी कि जो जिन्होंने ये ड्रामा लिखा है, यानी कि जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं मिर्ज़ा अदीब। और ये ड्रामा लिया कहाँ से गया है, यानी इसका माखिज़ क्या है, तो इसका माखिज़ है मिर्ज़ा अदीब की किताब पसे पर्दा। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्योंकि ये ड्रामा, ये सबक जो है ये एक ड्रामा है, तो ड्रामा होता क्या है, ड्रामा से क्या मुराद है, ड्रामा किसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ड्रामा की तारीफ़। ठीक है, ड्रामा से क्या मुराद है। और जितने भी मैंने अल्फाज अंडरलाइन किए हैं ये हर हाल में आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो कि फेडरल बोर्ड के उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 1 जो कि 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल जो आप पर मबनी होता है उसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ड्रामा से क्या मुराद है। ड्रामा जिस यूनानी लफ्ज़ ड्राओ से माखूज़ है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ड्रामा जो है वो यूनानी लफ्ज़ से निकला है। तो ये अंडरलाइन किया मैंने कि किस लफ्ज़ से निकला है, किस ज़ुबान के लफ्ज़ से, यूनानी से। तो ये अब मैं बार बार नहीं बताऊँगी, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ड्राओ से माखूज़ है, इसके मानी है अमल करके दिखाना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, लेकिन इसे किरदारों की हरकत, सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। चुनांचे अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि पेश करने की चीज़ है, यानी कि अमल करके दिखाने की चीज़ है, यानी अमली तौर पर पेश की जाने वाली चीज़ है, करके दिखाई जाने वाली चीज़ है। ड्रामे की इब्तदा कहाँ से हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। ड्रामे की इब्तदा यूनान से हुई और ड्रामे की बहुत सारी इकसाम होती हैं, लेकिन मैंने कल ही आपको बता दिया था कि बुनियादी 2 ही इकसाम है। तो ये आपने याद रखना है। ये भी MCQ है कि कितनी इकसाम है ड्रामे की, बुनियादी कितनी इकसाम है, 2 इकसाम है। कौन कौन सी, नंबर 1 तरबियत ड्रामा और नंबर 2 अलमिया ड्रामा। तरबियत ड्रामा किसको कहते हैं, हंसी और मज़ाक में समाज यानी मुआशरे की कमज़ोरियों से पर्दा उठाया जाता है तरबियत ड्रामे में। ठीक है, और अलमिया ड्रामा जो होता है वो दर्दनाक और गमगीन वाक़यात पर मुश्तमिल होता है और इसका जो अंजाम होता है वो भी गमनाक और नाखुशगवार होता है, दुखी होता है। ड्रामे के अज्जाई तरकीबी, ये कल नहीं हमने पढ़े थे, आज हम यहाँ देख लेते हैं। वैसे मैंने पहले आपको अफसाना और जिस चीज़ की भी तारीफ़ पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था कि इन सब के अज्जाई तरकीबी जो है वो 3 से 5 जो बुनियादी अज्जाई तरकीबी होते हैं वो सबके एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ड्रामे के अज्जाई तरकीबी आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये सब अफसाने के भी अज्जाई तरकीबी हैं। नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 मुकालमा, नंबर 3 किरदार, नंबर 4 तसादुम, नंबर 5 नुक्ताए उरूजो इंजाम। अब आगे देखिए जी, यहाँ पर आ गया हमारे सामने मरकज़ी ख्याल। तो ड्रामा दस्तक का मरकज़ी ख्याल क्या है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। एक बूढ़ा शख्स अपने बेटे की बीमारी के सिलसिले में डॉक्टर जैदी के पास आया और उन्हें साथ ले जाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर जैदी ज़्यादा काम की थकावट की वजह से, यानी थकन हो जाने की वजह से ना जा सके। जब सुबह उठे, यानी इस लफ्ज़ को सुबह पढ़ते हैं, जब सुबह उठे
تو ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، یعنی بہت بھاری پن تھا، بہت بوجھل طبیعت تھی، اور ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا تھا، یعنی کہ انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس ڈرامے کا موضوع ہمیں فرض شناسی کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈرامے کا موضوع ہمیں فرض شناسی کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے کہ انسان کو غیر ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی غیر ذمہ داری اور غفلت کسی کی جان بھی لے سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس ڈرامے میں جب ڈاکٹر زیدی نہیں گئے تھے اس بوڑھے شخص کے ساتھ، تو اس کا ان بوڑھے شخص کا جو بیٹا تھے وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر فوت ہو گئے تھے، اور ساری زندگی جو ہے نا پھر ضمیر کی بے چینی کا سبب بن سکتی ہے یہ غیر ذمہ داری اور غفلت۔ تو یہ اچھے سے آپ نے مرکزی خیال کو یاد کر لینا ہے، اچھے سے سمجھ لینا ہے، تاکہ آپ کو جو پیراگراف، جو عبارت آپ کو تشریح کے لیے ملے تو اس میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیا گیا ہے جی مرزا ادیب، جو کہ مصنف ہیں، جو کہ ڈرامہ نگار ہیں، ان کی تاریخ پیدائش 1914 اور ان کی تاریخ وفات 1999، اور یہاں پر ان کے حالات زندگی اور مختصر تعارف وغیرہ دیے گئے ہیں، تو اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے غور و غور سے ایک بار سمجھ کر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ الفاظ معنی آ گئے، یہاں سے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ ویسے تو میں نے کل سبق پڑھاتے ہوئے آپ کو تقریباً ہر لفظ کا معنی اور ساتھ ہی مفہوم جو ہے وہ بتایا تھا، اور کوشش کی تھی کہ جتنے بھی ایک لفظ کے معنی بن سکتے ہیں وہ سب آپ کو بتا دوں۔ بہرحال یہاں سے بھی دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے تفہیم عبارت پر۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں ہمیشہ ساتھ آپ کو بتاتی ہوں، آج بھی بتا دیتی ہوں، کہ جو فیڈرل بورڈ کا پیپر ہوتا ہے اردو کا جماعت داہم کا، تو اس میں تفہیم عبارت ایک لازمی سوال کے طور پر آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے حصہ دوم کا سوال نمبر 2، اور سوال نمبر 2 کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، جن میں سے جز الف ہوتا ہے تفہیم عبارت، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے نیچے آپ کو سوالات اس سے متعلقہ دیے جاتے ہیں، اور آپ نے ان متعلقہ سوالات کے جوابات جو ہے اوپر دی گئی عبارت میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ کل جو ہے 7 سوالات دیے جاتے ہیں، ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے، اسی لیے کل یہ تفہیم عبارت کا سوال جو ہے وہ 14 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے، یہ بہت آسان سا سوال ہے، لیکن اس میں آپ نے حاضر دماغی سے کام لینا ہے، سوچ سمجھ کر آپ نے جو ہے بالکل درست جواب لکھنا ہے، بے شک وہ صرف 2 لائن کا جواب ہو، 2 سطر کا جواب ہو، مختصر جواب ہو، لیکن لکھنا بالکل درست ہے، ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہے، تاکہ پورے 2 نمبر آئیں ہر سوال میں، اور کل 14 نمبر میں سے پورے 14 نمبر لے سکیں آپ۔ تو یہ سارے یہاں تک عبارت مکمل ہوئی، اور یہ یہاں پہ سوال جواب دیے گئے ہیں، تو یہ آپ ایک بار ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عبارت کے اندر سے کہاں سے کس طرح جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ آنسر جو ہے وہ ڈھونڈ کر لکھا جاتا ہے، اور کتنا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے جو ہے نا وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حصہ بھی لکھ دیتے ہیں اس کو لمبا اور مزید تفصیلی بنانے کے لیے، جو کہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بہت مختصر سا جواب لکھنا ہوتا ہے، اور بالکل جو ہے وہ سوال کے مطابق مختصر جواب۔ اور اس طرح کا سوال ضرور آتا ہے جی، عبارت کا مرکزی خیال لکھیں یا عبارت کی تلخیص کریں، تو یہ ضرور یہاں سے بھی پڑھ لیں، اور پورے سبق کا آپ کو جو ہے مرکزی خیال بھی معلوم ہو چکا ہے، خلاصہ بھی آگے آئے گا، وہ بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہاں پہ سبق میں سے لیے گئے الفاظ و محاورات کے معنی اور جملے۔ تو اس پورے سبق میں جتنے بھی محاورات استعمال ہوئے ہیں ان کے یہاں پہ یہ محاورات، الفاظ بھی اور محاورات بھی موجود ہیں آپ کے سامنے، اور ان میں جو محاورات ہیں وہ یہاں پہ آپ کو کلیئر بتا بھی دیا گیا ہے، ان کے معنی یہاں موجود ہیں، اور یہاں پہ ان کے جملے۔ تو یہ اچھی طرح سے آپ دیکھ لیجئے، یہ خاص طور پہ ہوم ورک کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، تو آپ کے کام آئیں گے۔ خیالوں میں غرق ہونا یہ آخری ہے، یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلا سوال دیکھیے، سبق میں سے لیے گئے اضافی سوالوں کے جوابات۔ بہت ہی اہم سوال جواب ہیں یہ، ان تمام سوالوں کے جواب آپ نے ضرور پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ اپنے الفاظ میں دیے گئے ہیں، تو اس طرح سے یہ تشریح میں بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں، جو عبارت کی تشریح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت اچھی طرح سے ان کی ایک بار ریڈنگ لے لیں، خاص طور پر جو امپورٹنٹ ہے یہ پہلے والا، دوسرے کو بھی پڑھ لیجئے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ پہلا
تیسرا یعنی اس میں سے اس ڈرامے سے آپ کون سا اخلاقی سبق اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے نمبر 4 جو ہے، اس ڈرامے سے وہ فکرہ تلاش کیجیے جس میں اس کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے. تو یہ جواب میں موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اور جملہ بھی میں نے لکھا ہے جو کہ میرے نزدیک مرکزی خیال ہے. تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اور آگے سوال نمبر 5 میں پورے سبق کا خلاصہ ہے. پورا سبق کل بہت اچھی طرح پڑھ لیا تھا، آپ کو پوری کہانی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ یہاں سے یہ خلاصہ جو ہے نا وہ ایک بار پوری توجہ سے، غور و خوض سے، حاضر دماغی کے ساتھ اچھی طرح پڑھ لیں، تاکہ آپ کو کہانی مزید اچھی طرح ازبر ہو جائے، آپ کے ذہن میں رہ جائے، اور تشریح کرتے ہوئے بھی آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا آ جائے گا. جی تو اسٹوڈنٹس، اب ایک اور موسٹ امپورٹنٹ سوال، یعنی کہ ہمارے اسباق میں سے جو 2 اہم سوالات آتے ہیں، ان میں ایک تو تفہیم عبادت کا تھا، وہ آپ کو بتا دیا، اور فیڈرل بورڈ کی اردو کے پیپر میں جو دوسرا اہم سوال آتا ہے اسباق میں سے، وہ ہوتا ہے تشریحات کا، ٹھیک ہے. یعنی درج ذیل متن کی تشریح کیجیے، یا درج ذیل عبارت کی، درج ذیل پیراگراف کی، جو بھی سوال میں آ جائے اس کی تشریح کیجیے. تو یہاں پر آپ کو ایک پیراگراف کی تشریح دی گئی ہے، یہ پیراگراف آپ دیکھ لیں جہاں ڈاکٹر زیدی کہانی سناتے ہیں. یہ وہ والا پیراگراف ہے کہ یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ یہاں سے لے کر میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا، غور سے دیکھ لیں. یہ پیراگراف آپ بک میں سے اس کو دیکھ لیجئے گا، اور پھر اس کے بعد اب یہاں اس کی تشریح دی گئی ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ یہ کس طرح سے تشریح کی گئی ہے، کس طرح سے جملوں کو اپنے الفاظ میں اور مزید وضاحت کے ساتھ تفصیلاً جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. یہ پوری تشریح بالکل کلیئر آپ کے سامنے ہے. اور یہ اس اگلے صفحے پر تشریح مکمل ہو رہی ہے. ایک ہی پیراگراف کی تشریح کافی ہے. دیکھیے اس میں متعلقہ شعر بھی آخر میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آیات و احادیث میں سے کوئی حوالہ ذہن میں آئے تو وہ بھی ضرور لکھیے گا. جی تو اسٹوڈنٹس، اب آ جاتے ہیں ہم مشقی سوالات کے حل کی طرف. سب سے پہلے سننا مہارت پر آپ کو جو سوال 2 دیے گئے ہیں، ان کو اچھی طرح دیکھ لیں. یہ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہیں. اس طرح کے سوالات ویسے پیپر میں نہیں آتے، لیکن یہ آپ کے نالج کے لیے ہیں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ ان پر ضرور کچھ نہ کچھ آپ مواد جو ہے وہ لکھا کریں یا ذہن میں لایا کریں اس کو. آگے دیکھیے بولنا مہارت پر جو سوال دیے گئے ہیں، اور یہ 3 عنوانات ہیں آپ کے سامنے، اور ان پر تقاریر جو ہے وہ دی گئی ہے، اور یہاں پر تینوں موضوعات پر آپ کے سامنے تقاریر موجود ہیں. اس صفحے پر اوپر ہمارا پہلا عنوان جو ہے اس پر تقریر مکمل ہوئی، اور دوسرا عنوان آپ کے سامنے ہے علامہ اقبال کی شاعری اور نوجوان نسل. یہ بھی یہاں مکمل ہو گئی. اور اب یہاں پہ تیسرا عنوان آئین پاکستان اور حقوق انسانی. اب اگلی مشق آ گئی ہے. سوال نمبر 4 دیکھیے.
سوال نمبر 6 میں آپ کو یہ ڈرامہ جو ہے وہ کہانی کی صورت میں لکھنے کو بولا گیا ہے ضرب الامثال اور محاورات کا استعمال کرتے ہوئے، تو اس کا جواب یہاں موجود ہے، اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہمارے اس مشق کا، قواعد یا زبان شناسی میں مرکب ناقص اور مرکب تام اور جملے کے اجزائے ترکیبی، بہت ہی اہم سوال۔ اور یہ میں نے آپ کو جماعت ناہم داہم کی گرامر والی جو پلے لسٹ ہے اس میں ہینڈ ریٹن نوٹس کی صورت میں یہ کروایا ہوا ہے اور اچھی طرح سے سمجھا کر کروایا ہے اس میں، تو ایک بار وہاں سے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 7 دیکھیے، درج ذیل جملوں میں جملہ اسمیہ کے اجزائے ترکیبی جو کہ 3 بنیادی اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، مبتدا، خبر اور فعل ناقص، اور جملہ فعلیہ کے اجزائے ترکیبی اس کے بھی 3 ہی بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، فاعل، فعل اور مفعول۔ ان کی نشاندہی کریں تاکہ دونوں جملوں کے اجزائے ترکیبی میں امتیاز واضح ہو سکے۔ امتیاز یعنی فرق۔ تو یہاں پر آپ کو جملوں کی ترکیب نحوی بنا کر دے دی گئی ہے اور یہ سب میں نے آپ کو کروایا ہوا ہے، وہاں سے ضرور سمجھ لیجئے گا۔ ترکیب نحوی کا بہت ہی اہم سوال ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ ساری حل شدہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ڈرامہ اور اس کے اجزاء۔ یہ ایک بار پھر وہی ڈرامے کی تعریف ہے یا ڈرامے سے کیا مراد ہے، تو اس میں تعریف ہی لکھی جاتی ہے۔ ڈرامے کا معنی بتائیں اور یہ کس زبان سے لیا گیا ہے اور اس کی تعریف تحریر کریں، تو یہ سارا پہلے آپ کو کروا چکی ہوں، وہی ہے، یہاں سے پھر پڑھ لیں۔ یہاں پر میں نے انڈر لائننگ نہیں کی ہے، لیکن آپ نے وہ سب یاد ضرور رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اہم ہے یہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 دیکھیے، ڈرامہ دستک پڑھ کر اس کے اجزائے ترکیبی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے طرز تحریر پر تبصرہ کریں۔ یہ اس طرح کے سوالات ہم ہوم ورک میں دیتے ہیں، تو یہاں سے اچھی طرح آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے اصطلاحی مجازی کنایاتی معنی، اس کو بھی اچھے سے پڑھ لیجئے، یہ بھی میں آپ کو پہلے کروا چکی ہوں۔ سوال نمبر 9، اصطلاحی مجازی اور کنایاتی معنی کی حامل دو مثالیں تحریر کریں، تو یہاں آپ کو یہ دے دی گئی ہیں۔ حقیقی اور کنایاتی یا مجازی معنی، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ آپ کو حل کر کے دے دیا گیا ہے۔ تو یہ تمام مشق کا حل آپ کے سامنے موجود ہے۔ کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔